खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कादर कद्दूस जलाली फ़तहमंद ला तब्दील नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं खुदावंद ज़िंदा खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ज़िंदा खुदा ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को लेकर आप भाइयों के दरमियान शेयर कर सकूँ। बेशक क्रिसमस का माहौल चल रहा है, क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। क्रिसमस के हवाले से आज हम कलाम मुकद्दस से बात करेंगे। यीशु मसीह के आने से पहले की तैयारी के बारे में हम आज कलाम मुकद्दस से बात करेंगे कि जबकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस से पहले हर जगह पर आजकल तैयारी हो रही है। जहाँ भी चले जाएं, दुकानों में चले जाएं, बड़े बड़े मॉल में चले जाएं या गलियों में चले जाएं, तो अक्सर औकात किसी भी दुनिया में किसी के मुल्क में भी चले जाएं, शहर में चले जाएं, खा किसी कौम के पास चले जाएं, खा वो खुदावंद के मानने वाले हों या गैर कौम वाले हों, हर जगह पर हमें यीशु मसीह के आने की तैयारी नज़र आती है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बेशक क्रिसमस के लिहाज से हम आजकल पुरजोश होते हैं और तैयारियों में मगन होते हैं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के फर्स्ट टाइम जब वो दुनिया में आए थे उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे यीशु मसीह के आने से पहले तैयारी हुई और खुदा ने कैसे लोगों से वो तैयारी कराई। तो बेशक हम लोग सोचते हैं कि वही लोग जो क्रिश्चियन हैं या जो खुदा को जानने वाले हैं या जो यहूदी लोग हैं वही खुदा यीशु मसीह की तैयारी कर रहे थे या उन्हों के लिए खुदा यीशु मसीह आया। शायद बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया, बल्कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हम सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो कलाम मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर सिखा रहा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा, अपना प्यारा बेटा दुनिया के लिए भेजा, ना किसी कौम के लिए, ना किसी कबीले के लिए, ना किसी उम्मत के लिए, बल्कि खुदा ने दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा बख्शा भेजा ताकि दुनिया उस बेटे के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे, उस बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। आज हम कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे गलतियों की बुक 4 बाब उसकी 4 आयत को। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। तो बेशक यीशु मसीह का जब वक़्त है, वक़्त के आने से पहले, खुदा यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के आने के लिए दुनिया में बहुत तैयारी की गई और जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई यीशु मसीह नहीं आए। हम जानते हैं कि जब से दुनिया बनी है उससे लेकर अब टाइम तक तकरीबन 6000 साल गुजर गए हैं और यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल हो चुके हैं। और यीशु मसीह जब आए थे तो दुनिया में 4000 टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। तो यीशु मसीह की दुनिया में तैयारी का टाइम जो था तकरीबन 4000 साल यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले तैयारी होती रही और जब तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए। और जब तैयारी कंप्लीट हुई उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। देखो खुदावंद, हम कहते हैं कि यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी कैसे की है और किसने की है। खुदावंद जिससे चाहे वो अपना काम ले लेते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे अंबिया वगैरह देखते हैं कि खुदावंद ने जितने अंबियाज भेजे थे वो यरूशलेम में भेजे थे और जितने खुदावंद के खुदा ने जो अंबिया भेजे, खुदा के नबी आए, यरूशलेम में आए और खुदावंद का कलाम जो लेके आए वो भी यरूशलेम में आए। यहूदियों के पास अंबियाज आए, यहूदियों के पास खुदावंद का कलाम आया और यहूदियों से बाहर ना के खुदावंद का कलाम गया और ना ही अंबिया यहूदियों से बाहर कोई अंबियाज आए। देखो फिर भी खुदावंद के आने के लिए जो तैयारी हुई वो गैर कौमों ने भी खुदावंद यीशु के आने के लिए तैयारी की। ना चाहते हुए भी खुदावंद जिंदा खुदा ने उन कौमों से तैयारी करवाई जो कौमें खुदावंद को नहीं जानती थी,
جو قومیں خداوند کے بارے میں نہیں سوچتی تھی، جو قومیں خداوند سے دور تھی، خداوند نے ان سے بھی تیاری کروائی یسوع مسیح کے آنے کے لیے۔ جس طرح ہم کلام مقدس میں سیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے یونا کو بھیجا نینوا شہر کے لیے اور یونا نہ جانا چاہتا تھا، پھر بھی خداوند زندہ خدا اپنی عظیم قدرت کے وسیلہ سے یونا کو نینوا شہر لے کے گئے، تاکہ نینوا شہر میں جا کر یونا خداوند کی منادی کرے، یونا خداوند کے بارے میں بتائے کہ خداوند اس شہر میں اپنا عذاب لے کے آنے والا ہے۔ تو بے شک یونا نہیں جانا چاہتا تھا، خدا نے اپنی عظیم قدرت کے وسیلہ سے یونا کو شہر نینوا میں بھیجا۔ اسی طرح جب یسوع مسیح آنے والے تھے، تقریباً 4000 سال پہلے یسوع مسیح کی تیاری کی گئی، اور جب تیاری کمپلیٹ ہوئی اس وقت خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ دیکھو، کلام مقدس پہلے جو تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ یہودی کلام مقدس کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ یہودی کلام مقدس اپنے پاس رکھتے تھے، کسی دوسرے غیر قوم والے کو اس کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر قوم والے ہیں، یہ خدا کو نہیں جانتے، یہ ناپاک لوگ ہیں، اگر یہ بائبل کو کلام مقدس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ بے شک یہودیوں کی یہ سوچ تھی، اور یہودی نہ خود یہ پاک کلام کو پڑھتے تھے اور نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے تھے۔ سیم ہماری طرح، جس طرح ہمارے لوگ ہیں وہ کلام مقدس کو پڑھتے تو نہیں ہیں، بلکہ اپنے گھروں میں سیف رکھا ہوا ہے، اپنے گھروں میں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو یہودی لوگ تھے انہوں نے بھی خداوند کے کلام کو اسی طرح رکھا ہوا تھا، سیف رکھا تھا، نہ وہ خود پڑھتے تھے اور نہ ہی وہ دوسروں کو پڑھنے کی اجازت دیتے تھے غیر قوم والوں کو۔ اور دیکھو، خداوند کا جتنا کلام آیا وہ سارا یروشلم میں آیا، یہودیوں کے پاس آیا، نہ کہ غیر قوم والوں کے پاس آیا۔ دیکھو، جب تک تیاری نہیں ہوئی، خداوند کے بارے میں کسی غیر قوم والے کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جو دنیا کو نجات دینے والی ہے، ایسی ہستی آنے والی ہے جو لنگڑوں کو چلا دینے والی ہے، ایسی ہستی آنے والی ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے گی، ایسی ہستی آنے والی ہے جو مردوں کو جلا دے گی، زندہ کر دے گی، ایسی ہستی آنے والی ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دینے والی ہے۔ کسی غیر قوم والوں کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، کیونکہ جو کلام تھا وہ عبرانی زبان میں تھا، وہ صرف یہودیوں کے پاس تھا، اور غیر قومیں جہاں جہاں رہتی تھی اپنے قوم، اپنے قبیلے یا اپنے ملک تک محدود تھی، کیونکہ اس وقت نہ ہی کہ ایسا لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا سکیں۔ اگر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جاتے بھی تھے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ مہینے گزر جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ لوگ پہاڑوں سے ہو کر جاتے تھے، وادیوں سے ہو کر جاتے تھے، جنگلوں سے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اس وقت رستہ جو تھا بہت زیادہ دشوار ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ جب خدا نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل جو نہ کہ کلام مقدس کو خود پڑھتی ہے اور نہ کہ دوسروں کو پڑھنے دیتی ہے، یہاں تک کہ دوسروں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، جس طرح کچھ ایسی قومیں ہیں جو سمجھتی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ دوسرا کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسی کنڈیشن یہودیوں کی تھی۔ یہودی بھی یہ سوچتے تھے کہ جب ہمارے پاک کلام کو دوسری قوم والے، غیر قوم والے، بت مذہب یا ناپاک لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں جانتے، یہودی ان کو ناپاک سمجھتے تھے۔ یہودی سمجھتے تھے اگر دوسری قوم والے خداوند کے اس کلام کو ہاتھ لگائیں گے، بائبل مقدس کو ہاتھ لگا دیں گے تو بے شک یہ ناپاک ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے، کیا خدا کا پاک کلام بھی ناپاک ہوتا ہے؟ بے شک خدا کا پاک کلام یہ وہ کلام ہے جو
ناپاکی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے اور جب خدا کا پاک کلام ہمارے اندر جائے گا تو بے شک ناپاکی دور ہو جائے گی اور پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی۔ خدا کا پاک کلام ناپاکی کو دور کر کے پاک کر دینے والا کلام ہے۔ تو بے شک جب خداوند نے دیکھا کہ خداوند یسوع کے لیے یہودی لوگ تیاری نہیں کر رہے تو خدا نے یہودیوں کو بھگایا، خدا نے یہودیوں کو ڈانٹا، یہاں کے دوسرے ملکوں میں یہودیوں کو تتر بتر کر دیا۔ خداوند زندہ خدا نے عراق کی سلطنت میں یہودیوں کو بھیجا، ارام کی سلطنت میں یہودیوں کو بھیجا، مصر میں یہودیوں کو بھیجا، یونان میں یہودیوں کو بھیجا، روم میں یہودیوں کو بھیجا، جبکہ خدا نے دنیا کے مختلف سلطنتوں میں یہودیوں کو بھگایا۔ یہاں سے خدا نے اس کو بھگایا اسرائیل سے، تو یہودی ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف کنٹریز میں چل گئے، اور جب مختلف کنٹریز میں چلے گئے تو بے شک ان کی زبان جب دوسری جگہ پہنچے تو بے شک یہودیوں نے ان لوگوں کی زبانوں کو سیکھا، ان لوگوں کی زبانوں کو جانا اور ان لوگوں کی زبانوں کو سیکھنے لگے۔ تو بے شک خداوند کا کلام جو تھا وہ عبرانی زبان میں تھا۔ اس وقت جب وہ دوسرے ملکوں میں گئے، ادھر جا کر انہوں کی دوسری پیداوار ہوئی، انہوں کے اور بچے پیدا ہوئے۔ جب وہ دوسری جگہ تھے، ایران میں، عراق میں، مصر میں، یونان میں یا روم میں، جس جگہ پر دوسری لینگویج استعمال ہوتی تھی، جب ان کی نئی پیدائش ہوئی، نئے لوگ آئے تو بے شک وہ یہ عبرانی زبان نہیں پڑھتے تھے، عبرانی زبان کو نہیں جانتے تھے۔ تو پھر خدا نے کیا کیا؟ جو یونانی قوم تھی، اس وقت یونان کی سلطنت سب سے پاورفل سلطنت تھی، تو یونان کی سلطنت کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ میں پوری دنیا پر سلطنت کروں گا، میں پوری دنیا پر حکومت کروں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں پوری دنیا پر یونان کی زبان کو لے کے آؤں گا۔ اس نے جس طرح آج اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج جو ہے انگلش ہے، تو اس وقت یونانیوں نے انٹرنیشنل زبان جو تھی، انٹرنیشنل لینگویج جو تھی وہ یونانی بنائی، کیونکہ وہ آسان زبان انہوں نے بنائی تاکہ ہر ایک کنٹری والا، ہر ایک قوم قبیلے والے اس زبان کو جان سکیں، اس زبان کو سیکھ سکیں۔ انہوں نے آسان زبان یونانی زبان تیار کی۔ تو بے شک جس طرح آج آسان زبان انگلش زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے جو ہر قوم والا، قبیلے والا، ہر طرح کے کنٹریز میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے، تو جو یونانی لوگ تھے، خداوند زندہ خدا نے ان کے دلوں میں یہ حکمت ڈالی، انہوں نے یونانی زبان کو انٹرنیشنل زبان بنا دیا۔ اور جب یہ لوگ، یہ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے تتر بتر کر دیا، دوسرے قبیلوں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسری قوموں کو بیچ میں چلے گئے، تو بے شک ان کی آنے والی نئی پیداوار تھی، نئے لوگ تھے، نئے بال بچے تھے، وہ عبرانی زبان کو نہیں پڑھتے تھے، تو پھر ان کو مجبوراً خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کا مجبوراً ان کو ترجمہ کرنا پڑا۔ تو پھر وہ ترجمہ آسان زبان میں، عبرانی زبان سے انہوں نے یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو بے شک جب بائبل مقدس کا ترجمہ یونانی زبان میں ہوا تو 70 لوگوں نے مل کر یونانی زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ جو ترجمہ یونانی زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ ہوا ہے وہ تقریباً یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے یونانی زبان میں ترجمہ۔ اور جب خداوند کے زندگی بخش کلام کا بائبل مقدس کا پہلی مرتبہ ترجمہ ہوا تو یہ عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ 70 لوگوں نے مل کر اس بائبل مقدس کا ترجمہ کیا۔ 70 لوگوں نے مل کر کلام مقدس کا ترجمہ کیا یونانی زبان میں۔ یہ جو یونانی زبان کا ترجمہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے ہوا،
اور جب یہ آسان زبان یونانی زبان میں خداوند کے پاک کلام کا ترجمہ ہوا تو بے شک ہر جگہ پر دنیا میں مختلف کنٹریز میں لوگوں نے جانا. جس طرح آج کل انگلش زبان انٹرنیشنل زبان ہے، اس ٹائم یونانی زبان انٹرنیشنل زبان تھی. تو لوگوں نے خداوند کے کلام کو پڑھا، لوگوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سیکھا کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے. ایسی ہستی آنے والی ہے جو اندھوں کو آنکھیں دینے والی ہے. ایسی ہستی آنے والی ہے جو لنگڑوں کو چلا دینے والی ہے. اور ایسی ہستی آنے والی ہے جو مردوں کو زندہ کر دینے والی ہے. اس ٹائم لوگوں نے سیکھا اور کلام مقدس کو جانا کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو ہمیں روشنی دکھائے گی، جو ہمیں تاریکی سے باہر نکالے گی، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلانے والی ہے. اس ٹائم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھا. اس ٹائم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانا کہ وہ ہستی ہمارے لیے، یہاں تک کہ پوری قوم کے لیے آنے والی ہے، نہ کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے آنے والی ہے. کیونکہ اس ٹائم انہوں نے سیکھا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. پھر انہوں نے جانا کہ سلامتی کا شہزادہ ہمارے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے، خدا کا بیٹا ہمارے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے. پھر لوگوں نے پوری دنیا میں یہ جانا، تقریباً یسوع مسیح کے آنے سے 200 سال پہلے پوری دنیا نے یہ جانا کہ ایک ہستی آنے والی ہے جو ہمیں آزاد کرانا چاہتی ہے. ایک ہستی آنے والی ہے جو ہمیں سرفراز کرنا چاہتی ہے. ایک ہستی آنے والی ہے جو ہمیں گناہوں کی معافی دینا چاہتی ہے. ایک ہستی آنے والی ہے جو ہمیں بچانا چاہتی ہے. تو بے شک لوگوں نے یسوع مسیح کے آنے کے لیے تیاری کی. اور جب یونانیوں نے کلام مقدس کا ترجمہ کر دیا آسان زبان میں جو پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، جب یسوع مسیح کے کلام مقدس کا ترجمہ ہو گیا تو پھر جو روم تھا وہ بھی ایک بڑی سلطنت تھی. تو روم نے بھی سوچا کہ میں پوری دنیا پر حکومت کروں گا. تو روم نے کیا کہ اس ٹائم یہ روڈ وغیرہ نہیں تھے،